The plot thickens. What do I mean? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तज़मीन जावेद और ये है खबर से तज़िये तक। यानी मेरी बात का ये है कि सूरत हाल बहुत गंभीर होती जा रही है और वो ऐसी सूरत हाल बन गई है जिसका सबको इदराक था, पता था। वो ये कि अफगान तालिबान और हिंदुस्तान का जो इत्तेहाद है वो बरमला अब उसका इजहार किया जा रहा है और लगता यह है कि इस्तांबुल के अंदर जो मुज़ाकरात पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान हो रहे हैं उसके पीछे अफगान तालिबान की चाबी हिंदुस्तान जो है बहुत मजबूती से चला रहा है। और लगता यह है कि अफगान तालिबान जो है वो हिंदुस्तान के एक तरह से नुमाइंदा बन के वहाँ पे बैठे हुए हैं। कल इस्तांबुल में 9 घंटे तक बातचीत जारी रही। अभी भी तो हमारे पास कोई हतमी कंफर्मेशन नहीं आ रही कि क्या आगे का जो है लाहे अमल बनता जा रहा है। पाकिस्तान ने बार बार ये इसरार किया कि हम टीटीपी के खिलाफ एक्शन चाहते हैं और एक ऐसा मैकेनिज्म, वेरीफाइबल मैकेनिज्म चाहते हैं कि जिसके जरिए से हमें ये पता चलता रहे कि वाकई उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अफगान तालिबान की तरफ से जिद है, इसरार है कि हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते और अगर आपको बहुत ही टीटीपी से मसला है तो हम आपके साथ मेज पे बैठा देते हैं, जिस पर पाकिस्तान ने कहा ये तो हो नहीं सकता, ये मतलब ऐसी बात है। बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स गए हुए हैं वहाँ पे और भी दीगर हाई ऑफिशियल्स गए हुए हैं। वहाँ से जो है अफगान तालिबान की कंदहार फैक्शन और काबुल फैक्शन, ये भी एक अजीब मुअम्मा है कि कंदहार जो है बेसिकली कौन लोग हैं, काबुल फैक्शन कौन है। क्योंकि इत्तला ये है कि जब पाकिस्तान ने अपने मारूजात रखे, एतराज़ात रखे, तो जब रिटन रिस्पॉन्सेस दिए जा रहे थे तो ये भी इत्तला थी कि काबुल से भी राब्ता किया जा रहा था और कंदहार से भी राब्ता किया जा रहा था, यानी हक्कानी नेटवर्क से भी राब्ता किया जा रहा था। और जहाँ पे हैबतुल्लाह साहब की हुकूमत है, अब ये भी नहीं पता कि हैबतुल्लाह साहब की हुकूमत वाकई इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि अफगान तालिबान के अंदर जो है मसाइल पैदा हो गए। तो इन सारे मसाइल पर बात करते हैं, लेकिन ये हकीकत मैं आपको बताता चाहूँ, ये हकीकत अगर आप उसको समझना चाहें कि चीज़ें मज़ीद गंभीर भी हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान का जो गठजोड़ है, कल्यूशन जो है, वो अपैरेंटली अब सामने आ चुका है। उसकी वजह यह है कि कल जब ये मुज़ाकरात चल रहे थे तो आज़ाद जम्मू कश्मीर पे जो है वायलेशन की गई और वहाँ पे लीपा जो है उसमें वहाँ इंडिया की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई और अब पाकिस्तान के अंदर भी अफगानिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट की गई। तो इस क्रिटिकल मौजू पे बात करते हैं। हमारे साथ 2 मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराता चलूँ, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक साहब और उनके साथ हमारे साथ मौजूद है माहिर आलमी उमूर हैं, पहले भी हमारे प्रोग्राम्स में आ चुके हैं, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब। आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, अब ये तो सबके सामने आया हो चुका है कि अफगान तालिबान और हिंदुस्तान एक पेज पर हैं। तज़मीन साहब कि आपने अपने प्रोग्राम में शामिल किया। इस बात में तो कभी भी कोई शक रहा कि हिंदुस्तान और अफगान तालिबान जो हैं वो एक ही कॉइन के 2 फेसेस हैं, यानी कि दे आर ऑन द सेम पेज और वो हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। अभी मेरे ख्याल में ये चनकियन जो फिलॉसफी है या स्ट्रेटजी है उसको शायद फॉलो कर रहे हैं कि माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड। तो पाकिस्तान को दोनों तरफ से इसी सूरत हाल का सामना है। हिंदुस्तान ये समझता है कि पाकिस्तान उसका दुश्मन है और इसका दुश्मन जो जिसको वो दुश्मन समझ अफगानिस्तान वो उसका दोस्त होगा, और इसी तरह से अफगानिस्तान ये समझता है कि पाकिस्तान अगर मेरा दुश्मन है तो उसका दुश्मन भारत जो है वो मेरा दोस्त होगा। तो इनमें दोनों में, हिंदुस्तान में और अफगानिस्तान में जो एक कदर मुश्तरक है वो है उनकी एनिमोसिटी पाकिस्तान के खिलाफ। और ये एक बहुत नेगेटिव किस्म की एक इनकी क्या कहना चाहिए शराकतदारी है जो कि एक मनफी एलिमेंट के ऊपर मबनी है। क्या वो मनफी एलिमेंट क्या है? वो है पाकिस्तान से दुश्मनी या पाकिस्तान के साथ एनिमोसिटी। तो एक नेगेटिव वजह है इन दोनों ममालिक के आपस में मिलने जुलने के और कोलैबोरेट करने के पाकिस्तान के खिलाफ। और उसके अलावा जो एक और बहुत बड़ा फैक्टर इसमें आता है हिंदुस्तान का अफगानिस्तान के साथ ज़्यादा और गठजोड़ करने का, वो है चाइना फैक्टर। जी, चाइना जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बड़े तरीके से वो पाकिस्तान और अफगान के अंदर इंग्रेस कर चुका है। और चाइना 2 वजूहात की बिना पर उसको चाइनीज इंग्रेस को रोकना चाहेगा। एक तो उसकी अपनी बायलैटरल जो उसकी रिलेशनशिप है चाइना के साथ कि वो चाइना को अपना हम पल्ला समझता है, वो समझता है कि वो चाइना के बराबर है और चाइना और हिंदुस्तान जो है उनकी आपस में
ایشیا کے اندر. ایک تگ و دو ہے کہ کون ڈومینیٹ کرے گا ایشیا کو, اور دوسرا ہے کہ ہندوستان تو ایک اسٹریٹجک ایلائی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا, تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو پرسو کرتے ہوئے وہ چائنا کا جتنا بھی انگریس ہوگا اس ریجن کے اندر اس کو وہ روکنے کی کوشش کرے گا, اور اس کو روکنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ وہ BRI اور CPEC. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, ڈسکشن کو آگے لے کے چلتے ہیں. آپ نے کہا ہے کہ چائنا انفلوئنس کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے, اور ظاہر بات ہے افغانستان کے اندر اگر ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے اور پاکستان کے اندر ہوتی ہے تو چائنا اس کو بالکل بھی قبول نہیں کرے گا, اور چائنا چاہتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ڈیفیوز ہو. لیکن منور صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ اس پہ باقاعدہ ویلاگس بھی کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کی بہت کڑی نظر ہے سارے معاملات پہ. کل لگ رہا تھا کہ واقعی لگ رہا تھا استنبول سے جو ہمارے پاس خبریں آ رہی تھیں کہ افغان طالبان ہندوستان کی ترجمانی کر رہا ہے بیٹھ کے. جی پہلے تو تزمین آپ نے پروگرام میں مدعو کیا, بہت شکریہ, اور عمران صاحب کو بھی بہت بہت سلام, بیکاز ان کی بھی انالیسس بڑی ویلڈ ہوتی ہے اور ریشنلٹی سے بھرپور ہوتی ہے. دیکھیں قطر کے اندر ٹاکس ہوتی رہی ہیں, لیکن ترکی کے اندر واک دا ٹاک کی بات ہے کہ ٹاک اب ہو گئی ہیں ہماری, اب آپ میکینزم بنائیے, بتائیے اس مسئلے کا حل کس طرح سے کریں گے پریکٹیکلی. آپ کے پاس 3 آپشن ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ اسے خود ختم کریں مسئلے کو, دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ مل کے ختم کریں, اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ اگر یہ دونوں نہیں ہو سکتے تو ہم اسے خود ختم کر دیں گے. چوتھا کوئی آپشن اس میں نہیں ہے. لیکن اب اس میں جو اہم پوائنٹ ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ پاکستان کے اندر 2 سیریس سوالات اٹھ رہے ہیں. اگر آپ پاکستان کے اندر نیریٹیوز اینڈ ڈیبیٹس کو دیکھیں, پہلا سوال یہ کہ ترکی اور قطر 2 کے پاکستان کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں, لیکن وہ کیوں اس میں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں جبکہ جو بارڈرز کنٹریز ہیں جس میں ایران ہے, چائنا ہے, رشیا ہے, جن کے اسٹیکس ہیں افغانستان میں, وہ سر فہرست کیوں نظر نہیں آ رہے؟ اس کا جواب یہ ہے جناب کہ پہلی بات یہ کہ وہ بیہائنڈ دا سین موجود ہیں, دوسری بات یہ کہ ہمارے اسٹریٹجک ریلیشن شپ بننے جا رہے ہیں, بڑے ڈیپ اسٹریٹجک ریلیشن شپ بننے جا رہے ہیں ترکی کے ساتھ, قطر کے ساتھ, اور وہی سلسلہ شروع ہوگا جو کہ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس ڈیل کیا. تیسرا یہ کہ ترکی کی جغرافیکل پراکسیمٹی پاکستان اور انڈیا کے ساتھ نہیں تھی, تب بھی اس نے مئی میں پاکستان کا ساتھ دیا جب انڈیا کے ساتھ کرائسس چل رہا تھا. دوسرا جو نیریٹو ہے, دوسرا جو سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو کہیں نہیں ہے کہ بھارت ہمیں افغانستان کے اندر ایک میس کریٹ کر کے ہمیں اس میں پھنسانا چاہ رہا ہے تاکہ جو لارجر پکچر ہے ایسٹرن بارڈر پہ اور ساؤتھ کے اوپر اس سے وہ غافل ہو جائے, جو کہ دوول نے اسٹیٹمنٹ بھی دی, آپ کو یاد ہوگا, جس میں اس نے کلیئرلی کہا تھا کہ افغانستان میں سب تک میس اپ کریں پاکستان کے لیے کہ وہ بھارت کی طرف دیکھ نہ سکے. میں اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی فورسز ہیں اور پاکستان کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ ہے ہی ایکچولی ٹو سیکیور دا ایسٹرن بارڈر. کبھی بھی ہم نے ویسٹرن بارڈر کے حوالے سے بجٹ نہیں رکھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایکسپیکٹیشن بھی نہیں دی گئی. یہ تو ہمارے الائے نا, یہ تو ہمارے دوست تھے. اس بیہیویئر سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ بیہیویئر شو کریں گے طالبان. لیکن یہ جو اینیمی آف مائی اینیمی والی عمران صاحب نے فرمایا, میں تھوڑا سا ان کی اجازت سے تھوڑا سا اس میں اختلاف کروں گا, کیونکہ اینیمی آف مائی اینیمی اسٹریٹجک تعلقات کے اندر ہوتا ہے. یہاں چونکہ یہ ایک ٹیکٹیکل موو ہے طالبان کی, اور ٹیکٹیکل موو ہے ٹو پریشرائز پاکستان. دے نو اگر پاکستان نے بارڈر بند کر دیا تو آکسیجن سیز ہو جائے گی اور وہ سروائیو نہیں کریں گے. $10 بلین کی ٹریڈ ٹرانزٹ ہوتی ہے پاکستان. بالکل بالکل 60,000 لوگ ڈیلی کراس کرتے ہیں پاکستانی بارڈر. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے, اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان کا جو بیہیویئر ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں جو ٹرینڈ ہے اس میں 2 نمایاں فیچرز بڑے واضح ہیں. ایک ارریشنلٹی جو کہ ریاستوں کے اندر ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ملا عمر کے وقت میں کہا گیا کہ بھائی آپ اسامہ بن لادن کو ہینڈ اوور کر دیں اور ملک کو تباہی سے بچا دیں. وہ ضد پہ کھڑے ہو گئے. آج بھی وہی ایروگینس اور لیکن منور صاحب یہ جو ٹی ٹی اے ہے, کچھ اطلاعات ہمیں آتی ہیں ان کو ابھی تک یہی زخم کھایا ہوا ہے کہ پاکستان الزام لگایا ہوا ہے کہ ملا ضعیف کے کو حوالے کیا تھا امریکہ کے.
جو ایمبیسڈر تھے اس زمانے میں 2001 میں؟ جناب ملا سعید کو ہم نے حوالے کیا تھا، چلے بالفرض آپ بیانیے کو مان بھی لیں، ہاں تو بائی دا وے طالبان کا اور طالبان سے بڑھ کر جو جتنے بھی وہاں پہ ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کا بیہیویئر کیا ہے؟ کیا وہ مرسنریز کے طور پہ کام نہیں کریں؟ کس کو پتہ نہیں ہے؟ صحیح آج ٹھیک ہے. اسی امریکہ سے 42 یا 72 ملین ڈالر ماہانہ یا ہفتے کے طور پہ وہ کون لے رہا ہے؟ طالبان ہی لے رہے ہیں. بالکل اتنا ہی مسئلہ ہے تو وہ بند کر دیں. بالکل بالکل آپ کی بات بچا ہے. بریگیڈ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں نے آپ کا آرٹیکل پڑھا دی نیشنز میں آیا, بہت آپ نے مفصل گفتگو لکھی. یہ ایک عجیب آپ نے جو اس کے اندر ایک پرسپیکٹو دیا کہ دو مختلف زاویے, دو سکے کے, ایک ہی سکے کے, آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہی سکے کے دو مختلف رخ آج وہ ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. مطلب ہندوستان اس وقت ہندوتوا آئیڈیالوجی کے تحت جو ہے وہ اپنے معاملات کو حل کر رہا ہے. ٹی ٹی اے ایک فنڈامنٹلسٹ ان کو سمجھا جاتا ہے. ان کے حوالے سے خاص طور پہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو ان پہ سوالات اٹھتے ہیں, مطلب سیاست اتنی گمبھیر ہو چکی ہے, یا اتنی میں کیا کہوں گندی ہو چکی ہے کہ دو مختلف پیراڈائم کے لوگ ایک ہی ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں اور پاکستان کے مفاد کے خلاف بات کی جا رہی ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر ہم اس تصویر کو دیکھیں جس میں متقی صاحب اور جے شنکر صاحب ہاتھ ملائے کھڑے ہیں, جی تو وہ بجا طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دے لک لائک این آڈ کپل. اور اس تصویر میں دنیا جہان کی کنٹراسٹ ہیں اور کانٹرڈکشنز ہیں, اور وہ اس لیے کہ دونوں جو صاحبان ہیں وہ ایک الٹرا آرتھوڈاکس اور ایکسٹریم رائٹ ونگ قسم کی آئیڈیالوجیز کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور دونوں سیلف رائٹیس ہیں, خود پسند ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے بات کی بس وہی ایک فائنل بات صحیح ہے اور کسی کی بات وہ مانتے نہیں ہیں. مگر سب سے جو حیران کن بات یہ ہے کہ ان دونوں کی آئیڈیالوجیز جو ہیں وہ متصادم ہیں. بالکل, ایک بت پرست ہے, ایک بت شکن ہونے چاہیے. واہ واہ واہ. اور ایک جے شنکر صاحب شاید بھول گئے ہیں کہ طالبان اور ان کے علاقے کے اندر جتنے بھی ٹیررسٹ گروپس بیٹھے ہیں ان میں سے کئی ایک تو غزوہ ہند کی تیاری میں ہیں کہ آئندہ وہ اس کی طرف جائیں گے. تو پھر یہ کیا سوچ سمجھ کر ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہیں؟ تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ایٹ دا اسٹریٹجک لیول آئی ایگری ود ڈاکٹر صاحب جو انہوں نے بات کی ان کی انمی اسٹریٹجک لیول آلسو انڈیا اور افغانستان جو اکٹھے ہو رہے ہیں وہ بنیادی طور پر اس لیے اکٹھے ہو رہے ہیں کہ ان کی ایک قدر جو مشترک ہے, ان کی کنورجنس آف انٹرسٹ جو ہے وہ اگینسٹ پاکستان ہے. نہ صرف یہ کہ ہندوستان افغانستان کے ذریعے تمام یہ جو ٹیررزم ہے پاکستان کے اندر اس کو اسپانسر کر رہا ہے, فائنانس کر رہا ہے, اکوپ عام کر رہا ہے, ٹرین کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے وہ, اور وہ اسٹریٹجک اسپیس جو ہے وہ افغان طالبان اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ وہ تمام ٹیررسٹ گروپس کو تیار کرے اور ان کو پاکستان کے خلاف لانچ کرے. ٹھیک ہے, تو یہ کام تو یہ دونوں مل کر رہے ہیں. تو ان کی آپس میں جو اس کے علاوہ ایک اور بات تزمین صاحب کہ اگلا جو سٹیپ آ رہا ہے اور جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے واٹر ٹیررزم کا. ہاں بالکل, کنر والا واقعہ. ہمارے ایسٹرن فلینک کے اوپر ہندوستان نے تو انڈس واٹر ٹریٹی کو تو ہیلڈ ان ابیس کر کے اپنے کارڈ شو کر دیے ہیں. اب وہ افغانستان میں چاہ رہا ہے کہ دریا کابل اور کنر کے اوپر وہ بہت سارے ڈیمز بنا کر پاکستان کے پانی کو وہاں پہ بھی روکنے کی کوشش کرے گا. تو یہ ایک قسم کی ڈبل انویلپمنٹ ہے پاکستان کی تھرو واٹر ٹیررزم. تو یہ میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان اور افغانستان کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ کوئی بہت چھوٹے لیول کا نہیں ہے. گٹھ جوڑ ہے. آپ نے یہ جو پانی کا حوالہ دیا, خبریں یہ آئی بھی ہیں کہ افغان طالبان نے کنر کے اندر ڈیم بنانے کا منصوبہ جو ہے وہ تیار کر لیا. پتہ نہیں کیسے بنائیں گے, ان کے تو بہت سے گورننس کے مسائل بظاہر ہندوستان کی طرف سے سپورٹ آئے گا. لیکن منور صاحب یہ بتائیے گا, ایک تاثر تھا پاکستان کے اندر اور پاکستان پہ الزامات لگائے جاتے تھے کہ حقانی نیٹ ورک جو ہے پاکستان کے بہت قریب ہے. ہم ان مذاکرات میں دیکھ رہے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک کی طرف سے بھی پاکستان کے خلاف بات کی جا رہی ہے, اور خاص طور کے اندر یہ جو کندہار اور کابل فیکشن ہے, کیونکہ دونوں طرف بات چیت جاری تھی. مطلب اطلاع یہ آ رہی, جو لوگ میٹنگ کے اندر موجود تھے, کہ وہاں پہ جو افغان طالبان کے آفیشلز تھے کندہار میں بھی رابطہ کر رہے تھے, کابل میں بھی رابطہ کر رہے تھے. تو اگر اس بات کو صحیح مان لیا جائے کہ حقانی نیٹ ورک پاکستان سے قریب تھے, تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ وہ پاکستان کے اتنے خلاف ہو گئے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا تزمین, اور میں یہ سوال اٹھاتا ہوں, بلکہ کل کے پروگرام میں بریگیڈیئر عمران صاحب اور میں بھی اکٹھے تھے, وہاں پہ بھی میں نے یہ سوال اٹھایا
کہ کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی کابل میں پاور میں آتا ہے وہ پاکستان کے خلاف کیوں ہو جاتا ہے؟ اور انہی لوگوں کو جن کو ہم نے پالا پوسا تعلیم دی، ان کی فیملیز یہاں پہ رہیں، علاج یہاں پہ ان کا ہوتا رہا، پراسپیرٹی انہوں نے یہاں پہ حاصل کی، لاجسٹک سپورٹ ان کو پاکستان سے ملتی رہی. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ جو افغانستان کے اندر لوگ ہیں ان کی جو برین واش کیا ہے 20 سالوں کے اندر بھارتیوں نے، وہ پاکستان کے خلاف انہیں کر دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے کابل کے اندر، وہ عوامی سپورٹ لینے کے لیے اس طرح کے بیانات یا اس طرح کے ایکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. بیکاز طالبان کے لیے خود افغانستان کے لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ یہ پاکستانی گائز ہیں، یہ پاکستان کے مہرے ہیں. تو لہٰذا ابھی وہ نیشنلزم کے تھرو ایک قسم کی سپورٹ لینا چاہتے ہیں. بیکاز ہمیں معلوم ہے کہ طالبان کی گرفت پورے افغانستان کے اوپر نہیں ہے، اور خود طالبان کے اندر دھڑا بازی ہے. پھر 24 دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں. پھر احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود نے لاجسٹک سپورٹ مانگ لی ہے فرانس اور جرمنی سے. یہ اتنا آسان ان کے لیے نہیں ہوگا. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں. اور دوسرا جو جب ہم کہتے ہیں نا کہ اسٹریٹجک لیول پہ انیمی آف مائی انیمی از مائی فرینڈ، اس میں جو اہم چیز ہے وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے. وہ مسنگ ہے انڈیا اور افغانستان کے درمیان. میں کہتا ہوں انڈیا کو دعوت دیتا ہوں، وہ 40-45 لاکھ افغانیوں کو اپنے ملک میں رکھ لیں 40-45 سال کے لیے، دیکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں، یا وہ ان کی خوبصورت لڑکیوں کو منگوا کے بالی ووڈ کا جھانسا دے کر اور ان کو غلط راستے پہ ڈال دیتے ہیں، یا پھر ابھی جو ریسنٹلی طالبان کے جتنے بھی لیڈرشپ تھے یا بی ایل اے کی تھی ان کو دھکے مار کے انہوں نے نکالا تھا. یہ ابھی آج ایک عقل کی تو بات ہے یہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہماری ناکامی یہ ہے کہ ہم برین واش ہوئے افغانستان کے لوگوں کو اپنی طرف مائل نہیں کر پائے. حالانکہ ہماری ہیوی انویسٹمنٹ ہے، ہم نے وہاں پہ سکولز بنائے، ہاسپٹلز بنائے، روڈز بنائے. اور مجھے یاد ہے جارج ایف کینن جو کہ امریکہ کے سفیر تھے سوویت یونین کے اندر، انہوں نے ایک لیٹر لکھا مسٹر ایکس کے نام سے. انہوں نے کہا کہ کنٹینمنٹ کی پالیسی تو آپ رکھیں گے، لیکن اس سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ ود ان سوویت یونین پرو امریکن لیڈرشپ پیدا کریں، ان کو برین واش کریں، اپنی طرف مائل کریں، ان کے ہارٹس اینڈ مائنڈز کو ون کریں. میرا خیال ہے یہ کام ہمیں کرنا ہوگا فار لارجر پیریڈ آف ٹائم. اللہ کرے ہم نے اتنا کچھ کیا، اور افغان نیشن کے لیے جو افغان جو ہیں انہوں نے بے شک بہت سفر بھی کیا ہے، اور پاکستان کبھی بھی افغانستان کے خلاف نہیں ہے، لیکن جو لیڈرشپ جو ہے وہاں کی، چاہے وہ پہلے کی ہو اور اب کی ہو، ہمیشہ وہ افغانستان کے خلاف ہو جاتے ہیں. لیکن بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا، کل کی اطلاع یہ بھی آئی وہاں سے کہ افغان طالبان کو ایک یہ کنسرن ہے کہ اگر ہم ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن کرتے ہیں تو ٹی ٹی پی جو ہے وہ اسلامک خراسان سے یعنی داعش سے ان کا جو ہے کوئی نہ کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، دوستی ہو سکتی ہے، جو کہ افغان طالبان کے انٹرسٹ کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. کیا یہ کنسرن ان کا بجا ہے یا صرف انہوں نے کہانی دی ہے؟ نہیں، بالکل صحیح بات ہے. مگر اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس پوائنٹ کے اوپر آؤں، میں ڈاکٹر منور صاحب کی جو بات وہ کر رہے تھے اس کی تائید میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج ایک ویڈیو آئی ہے احمد مسعود کی، جو احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے ہیں، اور انہوں نے اب اس ویڈیو میں پاکستان کی گورنمنٹ کی جو پوزیشن ہے، اس کا جو سٹانس ہے، اس کی مکمل طور پر حمایت کی ہے. ایکسلنٹ. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی گورنمنٹ جو ہے، یہ کریکشن ٹی ٹی اے کی جو گورنمنٹ ہے، یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر اپنے سارے یہ ٹیررسٹ اٹیکس کروا رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب میں ایک منٹ کے لیے بریک ہمیں لینا ہے، بریگیڈیئر صاحب سے ایک منٹ کا بریک لینا ہے، بریک کے بعد میں آپ سے کنٹینیو کرتا ہوں. ناظرین اس نقطے پر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر سے آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. جی بریگیڈیئر صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے، پلیز کنٹینیو سر. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی آج ایک ویڈیو آئی ہے احمد مسعود، جو کہ احمد شاہ مسعود کے ساتھ جاتے ہیں ان کی، اور وہ پاکستان کے سٹانس کی بالکل 100% تائید کی ہے کہ تحریک طالبان افغانستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹی ٹی پی یعنی کہ فتنہ الخوارج کی وہ تائید کر، ان کی سپورٹ کر رہی ہے، اور ان کی مدد سے انہوں نے پاکستان کے اوپر 500% اپنے ٹیررسٹ اٹیکس جو ہیں وہ بڑھا دیے ہیں.
زیادہ ہو گئے، اتنی انہوں نے ان کی سپورٹ کی ہے. ظاہر بات ہے کہ ٹی ٹی اے گورنمنٹ کے پیچھے ہندوستان اور را کا ہاتھ ہے جو کہ ان کو فائنینشلی بھی سپورٹ کر رہا ہے اور ساری دوسری انفراسٹرکچر اور ایڈمنسٹریٹو اور مینجمنٹ سپورٹ بھی دے رہا ہے، لاجسٹک سپورٹ بھی دے رہا ہے. اس کے علاوہ اس نے یہ بھی بات کی ہے کہ افغان طالبان کی گورنمنٹ جو ہے وہ تاجکستان کے اندر بھی یہ کاروائیاں کر رہی ہے وہاں کے ٹیررسٹ گروپس کے ساتھ مل کر. ابھی آپ کا اسی سے ہم جوڑتے ہیں آپ کا اگلا پوائنٹ کہ کیا افغان طالبان گورنمنٹ خائف ہے ان تمام ٹیررسٹ گروپ سے؟ تو وہ 100% خائف ہے. میرے خیال میں افغان طالبان گورنمنٹ کو اس بات کا ادراک ہے کہ وہ اکیلے میں جو مختلف گروپس جو ہیں افغانستان کے اندر وہ ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتی، اور اگر کوئی 1 2 یا 3 4 گروپس اکٹھے مل گئے تو وہ اتنی بڑی قوت بن جائیں گی کہ وہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے افغان طالبان کی یہ خواہش ہے اور یہ ان کی پالیسی ہے کہ وہ تمام جو ٹیررسٹ گروپس افغانستان کے اندر ہیں وہ چاہتی یہ ہے کہ وہ بارڈرز کے علاقے میں رہیں اور بارڈر کے پار ایکٹیویٹیز کے اندر شامل رہیں. آئی ایم یو جو ہے اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان، وہ ازبیکستان کے اندر بزی رہے، تاجکستان والے وہاں پہ بزی رہیں، ای ٹی آئی ایم والے ایسٹ ترکمانستان اسلامک موومنٹ والے وہ سنچیانگ کی طرف مصروف رہیں، باقی ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور آئی ایس کے اور جے یو اے، اس قسم کے سارے جو باقی گروپس ہیں وہ پاکستان کے خلاف برسر پیکار رہیں اور بزی رہیں. مقصد ان کا یہ ہے کہ اگر یہ تمام ٹیررسٹ گروپس کابل سے دور رہیں گے اور ان کا رخ بارڈرز کی طرف ہوگا اور کابل کی طرف نہیں ہوگا تو وہ ان کی گورنمنٹ کے لیے خطرہ نہیں بنیں گے. صحیح. مگر یہ بات آپ کی 100% صحیح ہے کہ اگر ان گروپس کے درمیان کوئی 2-3 گروپس آپس میں مل گئے تو اتنی بڑی قوت بن جائیں گے کہ افغان طالبان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن جائیں گے. اور جو ایک رجیم چینج کی بہت عام بات ہوتی ہے تو رجیم چینج اگر ہوئی بھی تو اسی طرح سے ہوگی. انٹرسٹنگ صاحب، آپ کی بات سے نقطہ یہ نکل رہا ہے کہ اس وقت افغانستان کے لیے افغانستان مطلب بہت سی ممالک کو افغانستان سے مسئلہ ہے. رور صاحب پھر تو یہ ایک روک سٹیٹ ہے، مطلب اگر وہاں پہ دہشت گرد پنپ رہے ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹ آ چکی ہے، یہ ایک روک سٹیٹ ہے، اور اس پہ تو پھر ٹھیک ہے روس نے ریکگنائز تو کیا ہوا ہے اور کسی نے ریکگنائز ان کو نہیں کیا ہوا، تو ایسی سٹیٹ کے ساتھ پھر کیا معاملہ کیا جائے جس کے اوپر ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے الزامات لگتے ہیں، جس کے اندر یہ الزام لگ رہا ہے کہ ان کے ہی ملک کے اندر تمام عالمی دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں وہاں پہ پنپ رہی ہیں، کیا جائے پھر؟ تزمین روگ اسٹیٹ کا تھوڑا سا ٹائٹل بہت ہی بڑا ہو جاتا ہے. وہ میرا خیال ہے اس راستے پر گامزن ضرور ہیں طالبان، لیکن یہ اس وقت پراکسی بنے ہوئے ہیں بھارت کی اسی روگ آبجیکٹو کی اچیومنٹ کے لیے، بیکاز بھارت کے لیے تو پیٹف کی رپورٹ بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو امریکہ کے بڑے بزنس مین ہیں جو کہ ریولوشن لانے میں، گرین ویلویٹ ریولوشن لانے میں بڑے مشہور ہیں، جو یوکرین کے اندر بھی لے کر آئے، جارج میرے ذہن سے نام ان کا نکل رہا ہے، وہ انہوں نے بھی کہا کہ مودی اور جو کرنٹ رجیم ہے انڈیا کے اندر وہ خود لبرل ڈیموکریسی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور ایک روگ ریاست ہے. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ امریکہ جو لبرل ٹریڈیشن کو دنیا میں پروموٹ کرنا چاہتا تھا، اور ہسٹوریکلی 3 بنیادی اس کے گولز میں سے ایک پروموشن آف امریکن آئیڈیلز ہے، وہ اس کے 2 اسٹریٹجک پارٹنرز روگ ایلیمنٹس ہیں اس وقت انٹرنیشنل سسٹم میں، جنہوں نے پورے نظام کو ڈیریل کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس میں بھارت ہے اور اسرائیل ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ جو بریگیڈیئر عمران صاحب نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی، اور میں بالکل ان سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ طالبان حکومت اس حد تک کمزور ہے کہ وہ دے آر ان اسٹیٹ آف فیئر. اور فیئر یہ ہے کہ جناب اگر یہ ملیٹنٹ گروپس جو ہیں یا ان کا جو لوور کیڈر ہے، یہ اگر آپس میں مل جائیں گے، بیکاز ان کی آپس میں ایفیلیشن ہے، یہ مل جائیں گے تو ان کا تختہ الٹ دیں گے، تو لہٰذا ان کو بزی رکھیں مختلف محاذ کے اوپر. اور جبکہ دوسرا ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پاکستان جو ایک آئیڈیولوجیکل پروجیکٹ تھا ان دا کانٹیکسٹ آف دا کولڈ وار اینڈ اگینسٹ دا ایرانین ریولوشن 1979، وہ اب چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ سعودی عرب کے اندر لبرلائزیشن آ گئی ہے، پاکستان بھی لبرلائزیشن لانا چاہتا ہے. We want to be known in the world like a Muslim liberal nation. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی کل پرسوں ہی کہا تھا کہ پاکستان is a very important country. Muslim liberal nation, excellent. ہے ویسٹ کو عرب کے ساتھ.
تو میں سمجھتا ہوں ہم اس پوسچر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن طالبان ابھی تک اسی پرانے آؤٹ ڈیٹڈ موڈ کے اندر کھڑے ہیں. ویسے منور صاحب عذرائے تفنن ایک سوال ہے، یہ مسلم لبرل جو ایک اسٹیٹ یا نیشن، کیا یہ پازیٹیو کانوٹیشن ہے نیگیٹو کانوٹیشن ہے؟ یہ پازیٹیو ہے. اسلام اٹ سیلف از اے ویری لبرل اور فلیکسیبل ریلیجن ہے. دیکھیں نا اس میں لا اکراہ فی الدین لکم دینکم ولی دین کی آیات ہیں اس کے اندر. اور پھر مجھے بتائیں اسلام نے کہاں کہا ہے کسی بھی غزوہ کے اندر مجھے آپ بتائیں کہ کہا گیا ہو کہ آپ جائیں اور وہاں کے لوگوں کو قتل و غارت کریں، جانوروں کو کریں، بزرگوں کو کریں، شہریوں کو کریں، ان کی عبادت گاہوں کو توڑیں یا ان کی علمی درس گاہوں کو توڑیں؟ کہاں گیا؟ کہیں بھی نہیں کہا گیا. بلکہ اسلام نے تو عورت کی سب سے زیادہ رسپیکٹ دی ہے. اسلام تو ریفارمسٹ ریلیجن ہے دنیا کے اندر. بے شک. بہرحال یہ بھی ایک عجیب المیہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو یعنی ٹی ٹی اے جو اسلام کا کہتے ہیں ٹھیکیدار ہیں، وہ کس طرح کے ان کے معاملات ہیں خواتین کے ساتھ، لیکن ٹھیک ہے ان کے انٹرنل معاملات ہیں، لیکن ہمارے ملک میں حملے نہیں کریں. اچھا یہ بتائیے گا بریگیڈیئر صاحب، آج کی خبر آئی نوٹم جو آ چکا ہے کہ پاکستان ایئر لائنس کو، سول ایویشن کو یہ کہا گیا ہے کہ کچھ گھنٹوں کے لیے آپ اپنے ایئر اسپیس کو یوز نہ کریں کیونکہ انڈیا اپنی مشقیں بڑھا رہا ہے. سر کیا ہونے جا رہا ہے؟ کچھ ہے آپ کے پاس انسائٹ خبریں؟ انڈیا کے عزائم کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں انسائٹ خبریں تو خیر کوئی نہیں ہے، مگر اس کی جو صورتحال ہے، جو اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہے اس وقت افغانستان، پاکستان اور ہندوستان کے علاقے میں، اس سے بہت کچھ اخذ کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب پاکستان کے اور ہندوستان کے ملے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ انہوں نے وہاں پر بہت ساری ایسی باتوں کے اوپر ایگری کیا ہوگا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان کے آرمی چیف، ان کے ڈیفنس منسٹر اور ان کے پرائم منسٹر نے ہندوستان کے سدرن سیکٹر میں، راجستھان میں اور کچھ کے علاقے میں اور گجرات کے علاقے میں جا کر بہت ہی کیا کہتے ہیں ہوسٹائل قسم کی اسٹیٹمنٹس دی ہیں. اب وہاں پہ ایک ٹرائی سروس آرمی ایئر فورس نیوی کی ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہو رہی ہے. اب پاکستان جو ہے وہ سب کچھ آبزرو کر رہا ہے. پاکستان تو ظاہری بات ہے اٹ ول ناٹ لوور اٹس گارڈ، اور وہ ہر وہ قدم اٹھائے گا جو اس کو اپنے تحفظ کے لیے وہ لازمی سمجھے گا. اور یہ نوٹم کا جو ہے ایک جو مطلب نوٹس دیا گیا ٹو ایئرمین کہ ہماری فضائی جو حدود ہیں ان کو استعمال نہ کیا جائے، یہ ایک پریپریٹری موو ہے کہ اگر ہمارے علاقے میں کوئی اور جہاز نہیں گزرا تو کوئی بھی جو جہاز آیا اس ہمارے حدود کے فضائی حدود کے اندر، وہ ہوسٹائل جہاز تصور کیا جائے گا، اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. تو یہ بات ان کو ہندوستان کو بھی بالکل کلیئر ہو جائے گی. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بڑی اور بحری فوجیں ہماری مکمل طور پر تیار ہیں اور کسی بھی قسم کے ایڈونچر کو، ہندوستان کے مس ایڈونچر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تیار ہیں. جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہندوستان اور افغانستان مل کر ایک ڈبل انویلپمنٹ کے طور پر یہ کارروائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی افواج کا، پاکستان کی گورنمنٹ کا، پاکستان کی قوم کا سارا اٹینشن جو ہے وہ ویسٹرن فرنٹ کی طرف مطلب مبذول ہو اور ہندوستان چپکے سے اپنا کام کر جائے، تو یہ ہندوستان کی خام خیالی ہے. ہم ہر وقت تیار ہیں، ہم ہر وقت الرٹ ہیں اور ہم دونوں فرنٹس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سنبھال سکتے ہیں اور اپنا دفاع کر سکتے ہیں. بالکل میرے خیال میں پاکستان نے جو یہ کام کیا یہ بہت صحیح ہے. ڈاکٹر منور صاحب یہ بتائیے گا، منور صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ ڈاکٹر کا جو میں نے حوالہ دیا ہے، اور مودی اس وقت بہت فرسٹریشن کا شکار ہے. میں نے پرسوں ایک پروگرام کیا ایسیان کے حوالے سے، وہ اس میں نہیں گئے اور ورچولی اٹینڈ کیا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وہاں پہ آئے ہوئے ہیں. اب مودی اب کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے. بہار کے اندر الیکشنز ہونے والے ہیں، وہاں پہ بھی اپیز کرنا ہے اپنے الیکشنز کے لوگوں کو، مطلب وہاں کی اپنی عوام کو. تو کیا کر سکتے ہیں یہ، کیونکہ انتہا پسند تو ہیں یہ، کچھ مطلب کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں یہ لوگ؟ آپ نے بجا فرمایا تزمین، مودی فرسٹریٹڈ ہے بیکاز ہاؤڈی مودی سے نو مودی کی طرف چینج آئی ہے. ٹرمپ صاحب بالکل ایکسیپٹ نہیں کرے مودی کو، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ملائیشیا نہیں گئے آسیان کی میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے حوالے سے. البتہ یہ جو ایکسرسائزز کر رہے ہیں اور نوٹم انڈیا نے جاری کیا ہے، جس علاقوں کا حوالہ برگیڈی صاحب نے بھی فرمایا، بظاہر جو وہ ریزنز بتاتے ہیں کہ وہ اپنے ایکو سسٹم کو آزمانا چاہتے ہیں کہ وہ کام کر رہا ہے نہیں کر رہا، بیکاز انہوں نے ہزیمت اٹھائی ہے. پھر وہ چائنا کی طرح اپنی کیپیبلٹی کو شو آف کرنا چاہتے ہیں. تیسرا یہ کہ وہ اپنے فورسز کو کانفیڈنس دینا چاہتے ہیں اور عوام کو، جو کہ بالکل مکمل طور پہ روڈ ہوا ہے جو مئی میں ان کو مار لگی ہے.
چوتھا یہ کہ وہ اپنے ویپنز کو دکھانا چاہتے ہیں تاکہ ان کا ویپن جو ہے ایکسپورٹ ہو، جیسے مثال کے طور پہ فلپائنز کو وہ براموس دے رہے ہیں. تو یہ اس کے پیچھے ہیں. لیکن یہ جو ایکسرسائزز ہیں جس کو ترشول کا نام دیا جا رہا ہے، یہ کوئی 96 کلومیٹر کے اوپر ہیں، جس میں زمینی اور سمندری راستہ بھی استعمال ہو رہا ہے. 20,000 فوجی ہیں، اس میں ٹینکس، آرٹلری، ہیلی کاپٹر، ڈرون سسٹم، رفائل اور سو-30 استعمال ہو رہے ہیں، جبکہ نیوی کے حوالے سے فرگیٹ اور ڈسٹرائر اس میں ہیں، اور گجرات کے علاقے میں یہ استعمال ہوں گے. لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ یہ اگر بہت زیادہ سیریس ہوتا نا، تو میرا خیال ہے کہ کہ ہم اس میں پورے الرٹ ہیں، جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا، اور افغانستان میں جتنا ہم نے نقصان پہنچایا اور ان کی پرسنالٹیز ماری جا چکی ہیں، میں ان کا نام یہاں پہ نہیں لینا چاہتا. اگر اتنا سیریس ہوتا تو میرا خیال ہے آپ کے جوائنٹ چیف بنگلہ دیش میں نہیں ہوتے اور آرمی چیف مصر اور جارڈن کے دورے. انٹرسٹنگ. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر منور حسین صاحب، بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر ریٹائر عمران ملک صاحب. آپ دونوں معزز مہمان ہمارے پروگرام میں، اور بہت ہی گہرا نقطہ ڈاکٹر منور حسین صاحب نے آخر میں کہا ہے کہ اگر پاکستان انڈیا کی تھریٹ کو بہت سیریس لے رہا ہوتا، ہمیں ہر تھریٹ کو ویسے سیریس لینا چاہیے، لیکن اس وقت انڈیکیشنز یہ، جیسے انہوں نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا حوالہ دیا، بنگلہ دیش میں موجود ہے، اور جو وہاں پہ محمد یونس صاحب ہیں چیف ایڈوائزر، انہوں نے کتاب ان کو دی ہے جس میں بنگلہ دیش میں اپیرنٹلی جو کتاب کا جو نقشہ ہے، اطلاع یہ آ رہی ہے کہ اس نقشے میں بنگلہ دیش کے جو عزائم ہیں، ہندوستان کے کچھ علاقے ان کے اندر آئے، وہ تصویر بھی. تو انڈیا کا میڈیا اس وقت بہت فرسٹریٹڈ ہے، غصے میں ہے، فیوریس ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا. اور دوسرا خبر، جیسے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو سفارتکاری کی جو کامیابیاں ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، اپنے ملک، ہمارا ملک جو ہے دنیا بھر میں ریکگنائزڈ ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو تھے ایجپٹ گئے، جہاں پہ پریزیڈنٹ سیسی سے ان کی ملاقات ہوئی، آج وہ اردن میں ہیں اور وہاں ان کی ملاقات ہوئی ہے، جارڈنین جو کنگ ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے. ابھی ڈیٹیلز نہیں آ رہی اس طرح سے کہ کیا بات چیت ہوئی ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ پیس اور سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی ہے. لیکن بہرحال پاکستان کا جو پریویلنگ جو ایک اس کا ڈپلومیٹک فٹ پرنٹ ہے، وہ اس نے دنیا بھر میں پاکستان کے لیے یہ ایک پیغام دیا ہوا ہے کہ پاکستان ایک ابھرتی ہوئی قیادت کے ساتھ طاقت ہے ایک بہت بڑی، اور اس کے اگر آپ اس سے جو ہے لڑائی کریں گے تو آپ پھر منہ کی کھائیں گے. تسمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے. کل ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک لے کے آئیں گے آپ کے سامنے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.